बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हलचल तो एक मामूल किसी बात है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक ऐसा बयान सामने आ गया जिसने इस हलचल को कुछ बहुत तुंदो तेज लहरों में तब्दील कर दिया। ये बयान क्या था, पहले मैं आपको वो सुनवाऊंगी, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछेंगे कि वाकई में नून लीग का बयानिया तब्दील हो गया या फिर नून लीग का बयानिया कभी वो था ही नहीं और दरारें मौजूद थी। पहले ज़रा सुनिएगा बयान। तो आपने सुना कि क्या तहलका अंगेज किस्म का इंकशाफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं और सियासत में अगर PMLN में सबसे एक्टिव लोगों में से शुमार किया जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है। पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने ज्वाइन किया। वंस अगेन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अब्बासी साहब, ये आपने क्या कह दिया, खलाई मखलूक कभी आपके बयानिए में थी नहीं, बल्कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ही तो खलाई मखलूक उनकी इजाद है, उनका लफ्ज़ है, उन्होंने ये बनाया और इस्तेमाल किया इलेक्शन में। आप कह रहे हैं उनका बयानिया नहीं? मेरे अगर आप बात पूरी सुन लें इसमें, तो ये उन्होंने पूछा कि ये खलाई मखलूक आपके बयानिए में थी। राइट। मैंने कहा हमारा बयानिया सिर्फ ये था कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। तो उस जो वो माहौल था उसमें एस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ नाम दिए गए। राइट। और उसमें ये खलाई मखलूक शायद कहीं एक चलते चलते मियाँ साहब ने, किसी ने पूछा कि ये काम किसने किया, तो उन्होंने वैसे कहा कि खलाई मखलूक ने किया। सही। तो वो PMLN से मंसूब हो गया। उसके बाद लोग मुख्तलिफ नाम से एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। कोई इलेक्शन में आपने देखा होगा कि महकमा ज़राअत भी कहा गया। ये सब मैंने बातें मांगी। मैंने कहा हमारे बयानिए में किसी से टकराव नहीं है, हमारे बयानी में किसी की हद तक नहीं है। हमने किसी को खलाई मखलूक बयानिए में नहीं कहा। ये एक हर्फ आम बन गया उस ज़माने में और वो चल रहा है। राइट। और अब वो इतना, उसकी इतनी वो बात नहीं है। इस वक्त खलाई मखलूक का लफ्ज़ आम इस्तेमाल नहीं होता। राइट। तो वो एक वक्त की बात होती है। अच्छा, लेकिन इससे एक तासुर ज़रूर आया बस साहब, वो ये था कि देखिए मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये बात हमेशा से होती आई, लेकिन अब ज़रा एकदम से ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है, इसलिए क्योंकि परवेज़ रशीद साहब को जनरली कंसिडर किया जाता है कि वो मरियम नवाज साहिबा के एग्जैक्ट वो जो बात कर रही होती है वो उनके बयानियों को आगे लेकर चलते हैं। और आपने परवेज़ रशीद साहब के हवाले से भी बात की कि उनको तस्लीम करना पड़ेगा जो पार्टी का बयानिया है। तो क्या मरियम नवाज साहिबा का बयानिया और पार्टी के बयानिए में, या परवेज़ रशीद साहब जिनकी अक्कासी करते हैं उनके बयानिए में और आप पार्टी की अक्कासी करते हैं उस बयानिए में, कोई फ़र्क आ गया, कोई तजाद आ गया? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, कभी भी बयानी में फ़र्क नहीं है। और बयानिया वही है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। उसको हर शख्स अपने तरीके से बयान करता है। परवेज़ रशीद साहब के बारे में वो जो नईम भट्ट साहब ने प्रोग्राम किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि परवेज़ रशीद साहब ने वोट नहीं दिया था एक्सटेंशन बिल को। तो मैंने कहा मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये उन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। अगर, और ये पार्लियामेंट्री जमहूरियत का हिस्सा है कि आप इख्तलाफ राय ज़रूर कर सकते हैं, उसके मौके होते हैं और उसका महल होता है, और उसके बाद जब फैसला हो जाए वो सबका फैसला होता है, आपको पसंद हो या ना हो। परवेज़ रशीद साहब मेरे दोस्त हैं, आज के नहीं हैं, पिछले 40 साल से हैं। तो मैंने कहा अगर परवेज़ रशीद साहब को इतना बड़ा इख्तलाफ था तो उनके पास एक ही चॉइस रह जाती है कि सीट से इस्तीफ़ा दें और किसी और जमात से आ जाए या ये से कर। ये मैं इसको हर एक के लिए अपने ऊपर भी लागू समझता हूँ कि अगर मैं पार्टी से पब्लिकली इख्तलाफ करना चाहता हूँ, इसकी गुंजाइश नहीं होती। राइट। पार्लियामानी निज़ाम में नहीं होती, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर मैं पब्लिकली करना चाहता हूँ तो फिर इस्तीफ़ा देकर ये बयान दे सकता हूँ। लेकिन क्या परवेज़ रशीद साहब और पार्टी में ऐसा कोई इख्तलाफ आया कि इस तरह के सीनियर रहनुमा को पब्लिक में आकर इख्तलाफ करना पड़ा? क्या पार्टी के दरमियान या अमंगस्ट पार्टी लीडर्स उनकी नहीं सुनी जा रही जो उनको इस तरह का इख्तलाफ करना पड़ा? बस साहब नहीं सुनी। देखें, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का बिल था, उस पर पार्टी में बहुत सी राय थी। फिर पार्टी ने एक फ़ैसला किया, वो फ़ैसला सबका फ़ैसला है। उसके बाद इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रहती। हमारी जमात में हमेशा अपनी बात करने का मौका मिलता है, अब और पूरी इजहार ख्याल आप कर सकते हैं, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं जो दूसरे लोग कह रहे हैं,
لیکن ایک دفعہ جب پارٹی نے فیصلہ کر لیا پھر وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر اختلاف رائے کرنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا پبلکلی. رائٹ. اچھا ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو لیڈ کرنے سے ذرا اجتناب کر رہے ہیں, بالخصوص وہ والی پریس کانفرنس یا پریس ٹاک جہاں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بولا کہ ہم اس کی قیادت نوجوان کندھوں پر سونپتے ہیں, اور پھر وہ ٹرن ہوئے اور چل دیے. اس سے لگا کہ جیسے شہباز شریف صاحب ابھی بھی اے پی سی کے بارے میں یا تو سیریس نہیں ہیں یا اس کی قیادت نہیں کرنا چاہ رہے. ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ایسی بات درست نہیں. اور لائٹر ٹون میں آدمی بات کرتا ہے. تو بلاول صاحب نے کہا کہ ہماری قیادت یہ کریں گے, تو انہوں نے ایک لائٹر ٹون میں کہا کہ نہیں, اب نوجوان کندھوں کی باری ہے. تو شہباز شریف لیڈر دی اپوزیشن ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس وقت وہ پبلک میں آنا کچھ ان کے لیے مشکل تھا پچھلے 3 مہینے کرونا کی وجہ سے, اور جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے, کرونا کے کینسر کے سروائیور ہیں, کرونا بھی ہوا ہے, تو ان کا امیونٹی لیول بڑا لو ہوتا ہے, تو وہ ذرا اوائڈ کرتے ہیں پبلک پلیسز میں جانا. لیکن جب بھی اے پی سی ہوئی اور انشاءاللہ جلد ہوگی, اس کی وہ لیڈرشپ وہی کریں گے. اچھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان کندھوں لائٹر موڈ میں, لیکن کیا وہ دوسرے اپنی پارٹی کے نوجوان کندھوں یعنی مریم نواز صاحبہ کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالنے کو تیار ہیں, یا صرف پیپلز پارٹی کے نوجوان کندھے ان کو ایکسیپٹیبل ہیں؟ نہیں, یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ پارٹی کی مرکزی کونسل کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کس کو پارٹی کے صدر بناتی ہے. پارٹی میں اختیارات صدر کے پاس ہی ہوتے ہیں. ہماری پارٹی میں صدر شہباز شریف صاحب ہیں, اور لیکن جس سے لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. ووٹر جو ہے وہ ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ان کی پرفارمنس پر, ان کی سوچ پر پارٹی کو ووٹ ملتا ہے. تو اس طرح یہ سارا معاملہ چلتا ہے. مریم صاحبہ جب بھی سیاست میں ایکٹیولی وہ آئیں تو انشاءاللہ ان کا ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے پارٹی ورکر کے دل میں بھی اور ووٹر کے دل میں بھی, تو ان کا مقام ہوگا. مریم نواز صاحبہ ابھی آج کل اتنی ایکٹیو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بہت ساری چہم گوئیاں چلی کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ شاید اس لیے ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے, شاید کوئی این آر او ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے, شاید کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایزی وے آؤٹ ہو, اس لیے مریم صاحبہ کو بھی بول دیا گیا کہ آپ ذرا اپنے ٹویٹس پہ ہاتھ ہلکا رکھیں. کیا ایسی کوئی بات ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چل رہی تھی یا چل رہی ہے یا چلنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے, سیاست اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے نہیں ہوتی, اور جو لوگ یہ کرتے ہیں میں نے ہمیشہ ان کو ناکام پایا ہے. ایزی وے آؤٹ اگر لینا ہوتا تو جولائی 2018 میں واپس پاکستان نہ آتے. تو اس میں کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہے. یہ جو ناانصافیاں ہیں, جو پرسیکیوشن ہے, اس کو ہم نے پہلے بھی فیس کیا, پھر فیس کر لیں گے. لیکن اس سے کبھی ملک کے مسائل حل نہیں ہوئے. مریم صاحبہ نہ پارلیمان کی ممبر ہیں, پارٹی کے اندر ایک عہدہ ہے وائس پریزیڈنٹ ان کے پاس, اور پارٹی کے معاملوں میں شرکت کرتی ہیں. اچھا, ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پی ایم ایل این میں اے پی سی کے حوالے سے کیا تھاٹ پائی جاتی ہے باز صاحب؟ کیا اے پی سی کو آل آؤٹ سپورٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلے دن سے یہ پالیسی رہی ہے کہ جلاؤ گھراؤ گورنمنٹ گراؤ. Is that the policy that PMLN would take forward, یا پھر آپ لوگوں کی پالیسی مختلف ہوگی؟ کیا گول ایک ہونے کے ساتھ ساتھ راستہ ایک ہے تمام جماعتوں کا یا نہیں؟ کوشش یہ ہے کہ ہر فیصلہ اب اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہو. یہ اپوزیشن کچھ فریگمنٹڈ نظر آتی تھی, تو وہ اس کو ختم کر کے اب کوشش یہ ہے کہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہر فیصلہ ہو. ابھی آپ نے دیکھا جو بل فیٹر کے پاس ہوا اس پہ بھی ایک اختلاف آیا, لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ جو معاملات بھی ہوں اے پی سی کے فورم سے ہوں. مولانا صاحب کی سیاست بڑی واضح رہی ہے, انہوں نے کبھی گھراؤ جلاؤ کی بات نہیں کی, ورنہ 40,000 لوگ ان کے قافلے میں تھے جب وہ اسلام آباد آئے ہیں, اور اگر وہ 0 پوائنٹ سے دائیں مڑ جاتے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو یہ سیاست ان کی نہیں تھی. انہوں نے دکھایا کہ اسٹریٹ پاور موجود ہے, اگر حکومت نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر اسٹریٹ پاور بھی استعمال ہو سکتی ہے, اور جب اس میں دوسری جماعتوں کا بھی شامل ہوگا وزن, تو پھر وہ ایک میں سمجھتا ہوں فارمیڈیبل اسٹریٹ پاور ہے. لیکن وہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے, آخری فیصلہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے ایک حکومت کو ہٹایا جائے. اس سے پہلے اپوزیشن کا, جوائنٹ اپوزیشن کا کیا ارادہ ہے کرنے کا؟ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا جائے گا یا کوئی اور طریقہ کار استعمال کیا جائے گا؟ وٹ وڈ بی یور فرسٹ لائن آف ایکشن اینڈ لاسٹ لائن آف ایکشن؟ تو آپ نے بتا ہی دیا. دیکھیں, آپ نے حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے, عوام کی تکالیف کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ حکومت اپنی اصلاح کرے. حکومت اگر اصلاح نہیں کرتی پھر نو کانفیڈنس کا نظام موجود ہے,
لیکن جو ہمارا سیاسی ماحول ہے، جو ہمارا سیاسی کلچر بن چکا ہے بدقسمتی سے، اس کے اندر نو کانفیڈنس کرنا فزیکلی ایک میں سمجھتا ہوں ناممکن بات ہے. اور میں ایک نو کانفیڈنس کا حصہ رہا بھی ہوں، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کی کیا خرابی ہیں اور کس طرح ایک حکومت جو اقتدار میں ہو اس کو توڑ سکتی ہے. رائٹ. اچھا عباس صاحب، آپ نے فرمایا کہ اگر حکومت اپنی اصلاح کر لے. خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ حکومت -1 نہیں بلکہ -all ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز ہمیں کوئی اور طریقہ کار ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی خواجہ آصف صاحب تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ صرف عمران خان صاحب نہیں بلکہ ساری کی ساری حکومت جائے گی تو پھر ہم لوگوں کو سکون آئے گا، اس کے پہلے ہم لوگوں کو کوئی سکون آنے والا نہیں ہے. ڈز دیٹ مین کہ پی ٹی آئی کو بھیجنے کے لیے گھر اب آپ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے چاہے جو مرضی ہو؟ آپ کی اصلاح والی بات کیا ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہم نے 2 سال ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پارلیمان چلے، پارلیمان حکومت نہیں چلنے دیتی. ہم نے پارلیمان سے باہر جا کر پریس کانفرنسز میں، پروگرامز میں، جلسے میٹنگز کر ہم نے ان معاملات کو اجاگر کیا جو حکومت کی ناکامیاں تھیں. حکومت کی اصلاح کو نظر نہیں آئی، اور آج حکومت مفلوج ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. آج کوئی گورننس پاکستان میں نہیں ہے. کسی شعبے کو آپ دیکھ لیں، کسی مسئلے کو دیکھ لیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی، عوام کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں پھر ہم پر لازم ہے کہ ملک میں سیاسی تبدیلی آئے. یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ صرف ہمارا، یہ اپوزیشن صرف کھیل نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے. اور جب ذمہ داری یہ تھی کہ ہم پارلیمان کے اندر رہ کر، ہم اس نظام کے اندر رہ کر یہ کام کریں، ہم نے کیا. اب میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو، اور میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ حکومتیں 5 سال پوری کریں، لیکن اب نظر یہ آتا ہے کہ اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے، تو یہ معاملہ سسٹینیبل نہیں ہے. رائٹ. اچھا، میں نے کچھ اور معاملات کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، بالخصوص احتساب کے حوالے سے. کچھ بلز جو ہیں وہ 6 کو جوائنٹ پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئے جائیں گے، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کافی چپکلش اور تناؤ آ گئی تھی. لیکن بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ پی ایم ایل این کے اندرونی معاملات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کا لاہ عمل کیا ہوگا. اب ذرا چلتے ہیں 6 اگست کو ایک جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہے. اس جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے اندر اکیلے جو این اے اور سینٹ کے اندر معاملات کا سامنا کرنا پڑا حکومت کو، بڑا مشکل ہو گیا تھا. ناؤ دے آر ڈوئنگ اے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن. اس کے اندر کیا وہی بلز جو الگ الگ پاس نہیں ہو پا رہے تھے یا جہاں اپوزیشن بہت اسٹرانگ تھی وہ پاس ہو پائیں گے، اور اپوزیشن کا لاہ عمل اس پہ کیا ہوگا؟ عباس صاحب، اپوزیشن بڑی تگڑی ہے سینٹ کے اندر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اکثریت بھی ہے، اور حکومت کچھ کر بھی نہیں سکتی اس کے بارے میں جب تک کوئی سینٹ کے انتخابات اگلے سال نہ ہو. ایسے میں جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے اندر جو قوانین حکومت لے کر آنا چاہ رہی ہے، ڈو یو تھنک وہ ان کو پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی یا آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ دیکھیں، یہ سینٹ جو ہے، سینٹ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹیو باڈی رہی ہے حکومت کے لیے. جہاں بھی بلز آئے ہیں جو ملک کے مفاد میں تھے انہوں نے پاس کر دیے ہیں. جہاں پر ایسے بلز لائے گئے جو متنازع تھے تو پھر وہ وہاں پر پاس نہیں ہو سکے. اکثر پر ووٹنگ بھی نہیں ہوئی، وہ لیپس کر گئے کمیٹیز کے اندر. اب حکومت نے 3 دن کی نوٹس پر جوائنٹ سیٹنگ بلائی ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب بھی جوائنٹ سیٹنگ ایک بڑا خاص ایونٹ ہوتا ہے، وہ روزمرہ کے کام نہیں ہے. تو اس سے بلانے سے پہلے جو بھی آپ کے ایجنڈا تھا آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بلز پاس کرنا چاہتے ہیں، ایجنڈا ہے. ایجنڈا کوئی نہیں دیا گیا، اور باتیں ہیں کہ جی بلز پاس کرانا چاہتے ہیں. بل جو پاس کرانے ہیں 7 بل ہیں، ان میں سے صرف ایک بل ہے جس کو میں غیر متنازع سمجھتا ہوں. 3 بلز ایسے ہیں جو کچھ ترامیم کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، اور 2 بل تو بالکل ایسے ہیں جو ملک کے بالکل مفاد میں نہیں ہیں. وہ ان کی نیت اس میں غلط ہے، اس کی ڈرافٹنگ غلط ہے، اس کی جو لیگل ٹرمینالوجی ہے وہ غلط ہے،
اور یہ بل نقصان پہنچائیں گے تو آپ ایز این اپوزیشن ان کو ترامیم پیش کر دیں اینڈ یو نو they could actually look after it maybe. آپ گورنمنٹ سے ہم ترامیم دے دیں گے، لیکن ایک 20 صفحے کے بل کی ترامیم جو ہوتی ہیں وہ شاید 40 صفحے پہ جاتی ہیں. تو اتنا ٹائم اگر وہ دیں گے تو ہم وہاں ڈسکس کر لیں گے. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے مل لیتے ہیں آپس میں انفارملی یا فارملی، اور آپ طے کر لیتے ہیں کہ کیا ترامیم کرنی ہے، پھر ترامیم کو جوائنٹ سیٹنگ میں رکھ کر پاس کیا جاتا ہے. تو اگر وہاں پر اپوزیشن ترامیم پیش کرے گی تو حکومت وہاں ڈیفینسو ہوگی اور وہ ان ترامیم کو ہرانے کی کوشش کرے گی. نمبرز بڑے قریب ہیں جوائنٹ سیٹنگ کے اندر. اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے باز صاحب؟ پھر آپ لوگوں کو بتایا نہیں گیا، پہلے کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی، پہلے ترامیم کی بات نہیں کی گئی، آپ لوگوں کو ایجنڈا تک نہیں دیا گیا، تو اب اپوزیشن کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ کیا ایشو کیا ہے. What are you going to do؟ یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبرز میں لوگوں کو وہاں لے کر آئیں، اپنے اراکین کو وہاں پر لے کر آئیں، اور اسی سے جب آپ پوزیشن اسٹرینتھ سے بات کریں گے تو پھر بات بنے گی. اور نمبرز ہیں اپوزیشن کے پاس. لیکن میں نے پہلے کہا کہ جو ہمارے ملک میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے مختلف ذرائع سے، جیسے میں نے کہا عدم اعتماد میں ہوتی ہے، تو اس طرح یہاں بھی حکومت اپنا پوری کوشش کرے گی کہ ممبرز نہ آ سکیں. کسی کو ڈرائیں گے، کسی کو دھمکائیں گے، کسی کو نیب کا نوٹس جائے گا، کسی کو دھمکیاں دی جائیں گی. یہ چیز جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے. بس اب پہلے کیا اپوزیشن ان تمام دھمکیوں سے ڈری ہے؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ فیس کرتے آئے اور کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا یہ دھمکیاں جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ چلیں گی اس جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کو کسی طریقے سے اپوزیشن کی اسٹرینتھ کم کرنے کے لیے؟ دیکھیے اپوزیشن تو نہیں ڈرتی، لیکن لوگ ہوتے ہیں جو گھبراتے ہیں ان باتوں سے، وہ اسمبلی میں نہیں آتے، اور اسمبلی میں نہ آنا بھی نقصان دہ ہوتا ہے ایسی، کیونکہ ووٹ ایک کم ہو جاتا ہے. تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اس دفعہ بھی وہ نظر آ جائے گا. آپ کو یہ فیئر ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات کے اندر ہوا تھا وہی ابھی ہونے والا ہے پرسوں؟ جی، سینٹ کے انتخابات میں ہوا، پھر سینٹ چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا تھا اس میں بڑا واضح نظر آیا کہ 66 لوگ کھڑے ہوئے اور 10 منٹ کے بعد 54 نے ووٹ دیا. تو 12 کھانے میں بھی سارے پورے تھے. جی نہیں، کھانے میں ہمیشہ پورے، کھانے میں الحمدللہ. لیکن وہاں کھڑے ہوئے آپ کے سامنے گنے گئے کہ 66 لوگ ہیں، ووٹ نکلے 54 تھے. پیپلز پارٹی کے اوپر آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم الزام لگایا تھا، جب اپوزیشن اتنی ساری جماعتوں کی اور اتنی بڑی بڑی جماعتوں کی اور ہر کسی کا زاویہ مختلف ہو، تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر ڈیویٹ نہ کرے عباس صاحب، اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ اب تو جوائنٹ اپوزیشن بننے جا رہی ہے، ایک بڑی اپوزیشن بننے جا رہی ہے. ایسے میں تو اگر یہ مسٹرسٹ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن سے پہلے ہے تو یہ مسٹرسٹ کے آگے کیری فارورڈ نہیں ہوگا؟ نہیں، یہاں کوئی مسٹرسٹ نہیں ہے. مسٹرسٹ کچھ ممبرز پہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہر سارے لوگ برابر لائلٹی یا برابر کمٹمنٹ کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ کمزوری دکھاتے ہیں، ماضی میں دکھاتے رہے. آج بھی پی ٹی آئی کے بینچز پر محل 20 لوگ بیٹھے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے بینچز پہ تھے. کوئی آئیڈیولوجیکل ڈفرینس پہ تو وہاں نہیں گئے نا، کسی دباؤ میں گئے ہیں. تو ووٹ میں بھی ایسے دباؤ آ سکتا ہے. تو ہم نے جب سینٹ کا بھی معاملہ ہوا تھا، ہم نے کبھی پیپلز پارٹی پر یا کسی اور جماعت پر الزام نہیں لگایا، کیونکہ وہ سیکرٹ ووٹ تھا. کسی پارٹی کے ممبر بھی ڈیفیکٹ کر سکتے ہیں، پیسے بھی چلتے ہیں. میں خود اس بات کو جانتا ہوں کہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے 2018 میں 4 ارب روپے خرچ کیا گیا. تو اس کو کیسے روکیں عباس صاحب؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ہارس ٹریڈنگ بے شمار ہوتی ہے ہر قسم کے معاملات کے اندر پارلیمنٹ میں، بالخصوص سینٹ کے اندر جب انتخابات ہونے ہوتے ہیں چیئرمین کے. تو اس کو روکنے کا کوئی طریقہ کار، کوئی لاہے عمل تو بنانا پڑے گا نا، خواہ وہ آپ لوگ لے کر آئیں، خواہ وہ پی ٹی آئی لے کر آئے. لاہے عمل موجود ہے، صرف آپ کو سیاسی قدریں جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. اور جو انٹرفیئرنس دوسرے باہر سے آتی ہے اس کو روکنا پڑے گا. یہ باہر کی انٹرفیئرنس کے بارے میں آپ نے کافی دفعہ بات کی ہے، بس ذرا کھل کے بات کریں. نہیں، باہر سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے مختلف. میں ہمیشہ کہا انٹیلیجنس کے ادارے کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کرتے ہیں، پیسہ چلتا ہے، سب سے زیادہ پیسہ چلتا ہے. پیسے سے بڑی انٹرفیئرنس کوئی نہیں ہے. یہاں پر انویسٹرز ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں ممبروں میں. یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. رائٹ. اچھا بھائی صاحب، آپ لوگوں کی مشہور زمانہ ایک نیب کی ترامیم کے حوالے سے آپ لوگ بڑا ایک کنٹروورسی بنی. شہزاد اکبر صاحب نے بعد میں آ کے پریس کانفرنس بھی کی اس حوالے سے کہ جی اپوزیشن بیسیکلی نیب سے کمپلیٹلی جان چھڑانا چاہ رہی ہے. کیا اتنی بری ترامیم تھی آپ کی؟ 35 ترامیم بڑی مشہور ہوئی تھیں بھائی صاحب. ہم نے کوئی امینڈمنٹ نہیں دی.
جو لوگ آج یہ باتیں کرتے ہیں یہ سفید جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ بدنیت لوگ ہیں. میں ان کے منہ پہ کہنے کو تیار ہوں. یہ حکومت بل لے کر آئی, حکومت نے کہا کہ نیب پر بات, ہم نے نہیں کہا, ہم نے کہا نیب کو چلنے دیں, کوئی بات نہیں, آپ چلا رہے ملک. یہ بل لے کر آئے, وہ بل یہ لے کر آئے کہ اپنے ممبران کو این آر او, چیئرمین کی ٹرم میں ایکسٹینشن اور قانون شہادت کی مکمل نفی, یہ 3 چیزیں اس بل کے اندر. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا بل ہے, یہ واپس لے جائیں اور کاغذ بھی ساتھ لے جائیں تاکہ کاغذ ضائع نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پھر بیٹھتے ہیں اور شک بائی شک اس امینڈمنٹ کو ڈسکس, اس بل کو ڈسکس, آرڈیننس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو نیب کا آرڈیننس ہے. بیٹھے 3 وفاقی وزراء, 2 ایڈوائزر, وفاقی منسٹر کے اسٹیٹس کے 5 لوگ یہ حکومت طرف سے بیٹھے ہوئے تھے. پہلی بات میں نے کی, میں نے کہا جی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے بات کرنے کا, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے. ہم نے کہا شروع کرتے ہیں. شک وائز بات شروع ہوئی. ہر شک میں کیا, انہوں نے کہا جی پہلے اپوزیشن بتائے پھر حکومت بتائے گی کہ حکومت کیا امینڈمنٹس چاہتی ہے یا حکومت کو اپوزیشن کے امینڈمنٹس منظور ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک انفارمل میٹنگ. تو ہم شروع ہوئے اور ہم نے وہی باتیں جو ہم نے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہی تھیں اور اپریل میں ایک بل کی صورت میں بھی حکومت کو دی تھیں, وہی باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھیں. فاروق نائک صاحب جو بول رہے تھے, انہوں نے ہر شک میں جو امینڈمنٹ تھی اس کا ایک ورکنگ نوٹ بنایا ہوا تھا, اس کی کاپیز انہوں کے حوالے کر دیں. میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ یہ ہمارا پروپوزل نہیں ہے, یہ ہمارا ڈرافٹ نہیں ہے, یہ ہمارا بل نہیں ہے, یہ صرف فاروق نائک صاحب کی ورکنگ ڈاکومنٹ ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہے تاکہ بات چیت کرنے میں سہولت ہو. اور میں نے کہا کہ میں بھی اس کی جو انہوں نے امینڈمنٹس دیے ان میں سے کچھ سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہو گئی. اور میں نے وہاں یہ بھی کہا, جب میں نے یہ بات کی تو میں نے فاروق نائک صاحب سب کے سامنے کہا, میں نے کہا فاروق صاحب یہ نہ ہو کہ کل یہ آپ کے کاغذ لہرا رہے ہوں اور کہیں کہ این آر او مانگ رہے تھے ہم سے, اور 12 گھنٹے کے اندر وہی ہوا. ایک وفاقی وزیر قومی اسمبلی میں کھڑا ہوا, اس نے وہی کاغذ لہرائے, اس نے کہا کہ ہم سے این آر او مانگ رہے تھے. شاہ محمود قریشی جی, میں نام نہیں لوں گا, نام وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا باتیں. پھر دوسری بات وہاں پر ہوئی, میں نے ان سے کہا, یہ میں نے خود کہا کہ فیٹف کے بل ملکی سلامتی کے لیے, یہ نیب کا بل آپ لے کر آئے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے آپ فیٹف اور نیب کو نفی کر رہے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں جھوٹے کا میں کچھ نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے, میرے منہ پر آ کر بولیں, آپ پروگرام میں بلا لیں, میرے سامنے بول دیں, ایک لفظ بول دیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. میں نے کہا فیٹف کی بل اپنی جگہ پر ہے, 2 دفعہ کہا یہ نیب کا بل آپ لے کر آئے, اس میں ڈسکشن علیحدہ بات ہے. وہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس کو ہم سیکیورٹی کا مسئلہ سمجھتے ہیں, ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. انہوں نے کہا جی آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں نے کہا میرے پاس میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ بات ہوئی. اب وہ 115 امینڈمنٹس ہیں, 35 نہیں ہیں. 35 شکوں میں 115 امینڈمنٹس ہیں, شاید اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں کیونکہ وہ پڑھتے تو ہے نہیں نا. اب اگلے دن انہوں نے واپس آ کر یہ بتانا تھا کہ بھئی ہمیں اس میں یہ قبول ہے, یہ قبول نہیں ہے. یہ جو 1 ارب کی بات کرتے ہیں, یہ 1 ارب اس لیے رکھا تھا کہ 1 ارب سے کم جو نیب کا ہر چیز جو ہے وہ 10 ارب میں جاتی ہے. تو ہم نے کہا جو 1 ارب سے کم کرپشن ہے وہ FIA موجود ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, ریگولیٹر موجود ہیں, وہ اس کو ہینڈل کریں گے. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے عباس صاحب کہ دیکھیں 1 ارب سے 1 روپیہ کم کرپشن کی وہ FIA کے پاس چلا جائے. گورنمنٹ آپ کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے, FIA تو پھر گورنمنٹ سے بڑے آرام سے متاثر ہو جاتی ہے. FIA بھی گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا. تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم 1 ارب کر دیں گے, ہم 1 ارب میں ہم 1 روپے میں مان جائیں گے, کوئی بات نہیں. یہ تو ہمارا پروپوزل ہے کہ نیب کو اتنے زیادہ کیس نہ دیے جائیں کہ وہ کیس پرسوئی نہ کر سکے, جو آج اس کی حالت ہے. ہم نے کہا آپ 1 روپیہ, بھائی بات چیت ہو رہی ہے, آپ کہ نہیں 1 ارب نہیں 1 روپیہ کر دیں, 1 روپیہ کر لیں گے, اس میں کیا ہے. یہ کوئی ایسی بات, یہ نیگوشیشن. اگلے دن کو آ کر یہ کہنا تھا, وہاں پر ٹیبل پر کہتے کہ نہیں ہم 1 ارب. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بجائے یہ کہ پریس کانفرنس کرتے, وہ آ کر پارلیمنٹ میں یا پیچھے انفارمل ڈسکشنز کے اندر آپ سے ڈسکس کر رہے تھے. پریس کانفرنس کرنی سے بیٹھے کیوں تھے؟
ٹھیک ہے. آپ بدنیتی سے بیٹھے نا. اچھا وہ آپ کے 5 سال والی جو امینڈمنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے تجویز دی تھی وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے, اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی آ گئی, آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی کرپشن چھپا لی, اگلی حکومت پھر پی ٹی آئی کی آئے تو پی ٹی آئی نے دیکھا کہ 10 سال پہلے یہ کرپشن ہوئی تھی, اب کیا کریں 5 سال تک تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ کرپشن انڈیویجول کی کرپشن کی بات ہے کہ میں بھی ایک شہری ہوں نا, میرے اوپر صرف یہ لازم ہے کہ میں 5 سال کے فائنینشیل ریکارڈ مینٹین کروں ٹیکس کے اتھارٹی ہر چیز کے لیے. آپ مجھ سے اس کے علاوہ نہیں پوچھ سکتے. تو آپ جب نیب کے پاس جاتے ہو کہتے اچھا 35 سال کا ریکارڈ لے آؤ. میں 35 سال ریکارڈ کہاں سے لاؤں گا, میں تو رکھا ہی نہیں ہے. تو نیب کہتی ہے بس ٹھیک ہے جی, اس کے تو اثاثے بیونڈ مینز ہو گئے, اس کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, اس کو اندر کر دو. تو اس خرابی سے بچنے کے لیے یہ بات, وہ کہتے ہیں 5 سال نہیں ہے, ہم 15 سال کرنا چاہتے ہیں, 50 سال کرنا چاہتے ہیں. جس طرح وہ ڈیٹ کی بات تھی, یہ فاروق نائب صاحب نے ڈیٹ رکھی کہ جو نیب کا آرڈیننس ہے وہ 16 نومبر 1999 سے شروع ہوا, اطلاق اس کا 1 جنوری 85 سے ہوتا ہے, جو کہ ہر قانونی طور پر بالکل غلط بات ہے. تو میں نے ان سے اس وقت بھی کہا, میں نے کہا یا نیب کے آرڈیننس کو بھی 16 نومبر کر دیں یا اس بل کو بھی 1 جنوری 85 پر کر دیں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کو 14 اگست 47 میں کر دیں سب سے بہتر ہے, بات ہی ختم ہو جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ 14 اگست 47 میں کریں, قائد اعظم پہ بھی منی لانڈرنگ کا کیس بن جائے گا. میں بالکل سیریسلی بات کر رہا ہوں, میں پروف بھی دوں گا کہ نیب کے مطابق قائد اعظم پہ ایسٹ بیونڈ مین کا کیس بنے گا, بے نامی کا کیس بنے گا اور منی لانڈرنگ کا کیس بنے گا. اگر باقی اور کیس بنے نہ بنے, آپ چاہتے کیا ہے پھر, نیب ختم کر دیں, ریپ اپ کر دیں. سب سے اگر ملک چلانا ہے نیب ختم کر دیں. اگر ملک چلانا ہے, اگر ختم نہیں کر سکتے کوئی مجبوری ہے تو نیب کو جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کے ڈائریکٹیو کے مطابق کر دیں. انصاف کے کچھ اصول ہوتے ہیں, انصاف بغیر اصولوں کے نہیں ہوتا, ان اصولوں کے مطابق کر دیں جس کو پرنسپل آف نیچرل جسٹس کہتے ہیں. آپ اس کو آئین کے مطابق کر دیں, اور جو سی آئی آئی نے جو ڈائریکٹیوز دیے اسلامی قوانین کے مطابق اس کو کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. عباس صاحب یہ احتساب والا جو جوش چڑھا تھا وہ تو پی ایم ایل این کو چڑھا تھا نا بیسیکلی, احتساب سیف الرحمان صاحب. اب ان کو چڑھا ہے, ان کو بھی اتر جائے گا. کیا پھر اگلی کوئی حکومت آئے گی ان کو بھی چڑھے گا پھر اتر جائے گا؟ ہاؤ لانگ آر وی گوئنگ ٹو ہیو؟ ہمارا جو احتساب تھا وہ آرڈنری قوانین کے تحت تھا. یہ نیب بل آ کر مشرف صاحب نے بنایا سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے. اس کا اطلاق صرف سیاستدانوں پر ہوتا ہے. لیکن سیف الرحمان صاحب کے بارے میں زرداری صاحب کیا کہتے تھے آپ کو یاد ہے؟ نہیں, سیف الرحمان صاحب زرداری صاحب سے فیصلہ کر لیں. سیف الرحمان صاحب کو میں وکیل نہیں ہوں, میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں, نیب کی بات کر رہا ہوں. نیب کا قانون ایک عامر نے بنایا سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے, اس کا اطلاق آج صرف سیاستدانوں پہ ہوتا ہے. ہم نے اس میں یہ بھی شک رکھی ہے کہ جو نیب کا اطلاق ان لوگوں پر ہو جو پبلک منی سے ڈیل کرتے ہیں. میں ایک آرڈنری ایم این اے ہوں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, میں تو اسمبلی میں بیٹھ کے لیجسلیٹ کرتا ہوں, میں ڈاکے بھی مارتا ہوں, میں یہ بھی قبول کرتا ہوں, میں فرض کریں میں ڈاکو بھی ہوں, میں بینک لوٹتا ہوں. تو بینک لوٹنے کے قانون موجود ہیں, وہ نیب میں نہیں آتا. تو نیب ان پہ ہونا چاہیے جو پبلک منی سے ڈیل کرتے ہیں, یعنی منسٹر ہیں, ایس اے پی ہیں, ایڈوائزرز ہیں, وہ لکھا ہوا ہے. ایم این اے بھی ڈالے ہوئے ہیں, اس لیے ڈالے ہوئے ہیں کہ ایم این اے توڑنے کے استعمال ہوتا ہے نیب, پولیٹیکل انجینئرنگ کے کام آتا ہے. جس آدمی کے پاس آپ کے پاس ایک پیسے کا اختیار حکومتی پیسے کو استعمال کرنے کا نہیں ہے, آپ نیب کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ اچھا عباس صاحب, ایس اے پی ایم کی بات آپ نے کر ہی دی ہے, تو آپ نے میرے ایک شو میں ایس اے پی ایمز کے حوالے سے کیا کہا تھا وہ پہلے ملاحظہ کریے گا, اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں سوال کی طرف. آپ وفاقی وزیروں سے سن چکے ہیں, آپ یہی وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں یہ لوگ کون ہیں. یہی وفاقی وزیر یہ کہہ چکے ہیں اختیارات سارے ان کے پاس ہیں. آج یہ کرائے کے لوگ جن کو کہیں اور نوکری نہیں ملتی وہ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. عباس صاحب, تانیہ ادروس اور ظفر مرزا صاحب کے بارے میں بھی آپ یہی سوچتے ہیں جو آپ نے میرے پروگرام میں پہلے کہا تھا, اور ان کے استعفے کو کیا آپ ایک مثبت چیز سمجھتے ہیں یا آپ اس کو نیگیٹو لائٹ میں دیکھتے ہیں؟ نہیں, بہت نیگیٹو دیکھتا ہوں. میں نے ان ایس اے پی ایم کے بارے میں بات کی ہے جن کو واقعی ان کے گھر والے نہیں پہچانتے, جن کو ان کے اپنے کیبنٹ میں جو کلیگز ہیں, حالانکہ ایس اے پی ایم کیبنٹ کلیگ نہیں ہوتا, کیبنٹ کے ممبران کہہ چکے ہیں ان کو ہم بھی نہیں جانتے نام, لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں. نہیں, نام مجھے بتانے, میں کسی کا کبھی نام نہیں لیتا, میری یہ طریقہ نہیں ہے. جو نام لیتے ہیں ان سے پوچھ لیں. یہ 2 ایس اے پی ایمز, تانیہ ادروس صاحبہ ہیں, یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے کام سے مجھے اختلاف ہے. غلطی کیا ہے, ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان لے کر آیا, اس نے ایس اے پی ایم اس کو اپوائنٹ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ڈائریکٹلی اس کو, وہ ہوتے ہیں ایڈوائس کے لیے.
جب آپ ان کو ایگزیکٹو اتھارٹی دینی شروع کر دیں گے پھر پرابلم پیدا ہوتا ہے. وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ان کو نہیں مل سکتی. ایڈوائس دے سکتے ہیں, پروجیکٹ کو اوور سی کر سکتے ہیں, لیکن اتھارٹی نہیں کر سکتے, ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ظفر مرزا صاحب کو آپ نے ہر چیز کا انچارج, محکمہ صحت کا انچارج بنا دیا, حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ محکمہ صحت نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی پرفارمنس سے کم از کم میں مطمئن نہیں. رائٹ. تو وہ اب جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ان پہ یہ الزامات بھی لگے ہیں کہ انہوں نے دوائیاں کی ہیں, اور یہ الزامات پرائم منسٹر آفس سے آئے ہیں. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے میم لگایا. آج ضرورت اس بات کی تھی کہ پرائم منسٹر ڈیفینڈ کرتا ظفر مرزا کو کہ میں اس کو لے کر آیا تھا, اس نے کام کیا ہے, اس نے اچھا کام کیا ہے, میں ذمہ دار ہوں اس کا, بے شک دوہری شہریت رکھتا ہو. ایسے پی ایم پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے دوہری شہریت کی, اور اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا, یا اس کو نکال دیتا, کہتے یہ میں لایا تھا, یہ کام نہیں کر سکا, چھٹی کر دی. یہی بات تانیہ دروز صاحبہ کی بھی ہے. ان کی میں نے جو کم از کم جانتا نہیں ہوں, گوگل پہ دیکھا ہے, اچھی ریپوٹیشن ہے, بہت کوالیفائڈ ہیں, بہت اچھی پوزیشنز پر رہی ہیں, دنیا کی سب سے بہترین کمپنی گوگل میں, اور میرا خیال ہے کچھ کر سکتی تھی یہاں پہ, لیکن جو ہمارا بیوروکریٹک ماحول اس میں کام نہیں کر سکتے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جو چیز میں اپنی ٹیم پہ اطلاق کرتا ہوں وہی باقیوں پہ بھی اطلاق کرتا ہوں. میری اپنی ٹیم کی اکاؤنٹیبلٹی, آپ کو یاد ہے پہلی ان کی اسپیچ انہوں نے کہا تھا اکاؤنٹیبلٹی ول اسٹارٹ فرام ود ان مائی ٹیم فرسٹ. اور اپنی ٹیم کے کسی بھی شخص کے اندر اگر وہ خرابی دیکھتے ہیں تو چاہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب ہو یا وہ ظفر مرزا ہو یا تانیہ ادروس ہو, ان کو بائے بائے کہہ دیتے ہیں, اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں. نہیں تو پھر الزام لگائے نا ان پہ, تانیہ ادروس نے کیا غلطی کی ہے؟ نیب کا کیس ہونا چاہیے. کر دیا نہیں, نیب کا کیس نہیں, پرائم منسٹر کہہ دے نا. پرائم منسٹر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے میں نے اس کو نکالا ہے, کہہ دے, یا اس کو ڈیفینڈ کرے. یہ بڑے اختیارات اس طرح استعمال نہیں ہوتے. رائٹ. آپ ایک شخص کو لے کر آتے ہیں, آپ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ کام نہیں کر رہا اس کو نکال دیں, وہی ٹھیک ہے, آپ کام نہیں کر رہے, میں نے نکال دیا, کرپشن کیا ہے, کیس بنا دیں. یہاں جہانگیر ترین صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر ایک نکالا تھا, وہ ان کے دائیں بائیں ہوتا ہے, پارٹی کا صدر ہے اسلام آباد میں. باقی جو وزراء کی کرپشن ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپٹ گورنمنٹ نہیں آئی. یعنی جتنے الزامات پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں پہ لگاتی ہے اس سے زیادہ. جی ہم پہ الزام مت لگائیں, حکومت ان کے پاس ہے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر لیں. میں تو کہتا ہوں 5 سال ہم وزیر اعظم رہے, 4 سال 2 مہینے میاں صاحب رہے, 10 مہینے میں رہا ہوں, ہم حاضر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. آپ لگائیں ہم پہ الزام, کون سی کرپشن. میں 10 الزامات ابھی گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں اس حکومت کے. شروع کریے. شوگر اسکینڈل, شوگر اسکینڈل, گندم کا اسکینڈل, رائٹ, دوائیوں کے اسکینڈل, پورٹس کے اسکینڈل, فائنانس منسٹری میں اسکینڈل, ایس بی پی کے اندر اسکینڈل. یہ چھوٹے موٹے اسکینڈل نہیں ہیں, یہ اربوں کے اسکینڈل ہیں. پیٹرولیم منسٹری میں اسکینڈل, پاور منسٹری میں اسکینڈل. کون سی منسٹری میں اسکینڈل نہیں ہے؟ 2 رہ گئے بس, اب 8 ہو گئے. 2 رہ گئے, میں اور منسٹری مجھے یاد نہیں. ہر منسٹری میں اسکینڈل ہے. وہ وابڈا کے اندر پوچھ لیں, وابڈا کا وزیر وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ٹھیکوں میں پیسہ مل جائے, کمیونیکیشن میں پیسے مانگتے ہیں. آپ یہ 10 ہو گئے نا, میں 20 بھی شاید کر لوں. آپ نے لسٹ پوری لکھی ہوئی ہے, یہ نیب کے اندر ریفرنس کیوں نہیں لے جاتے بس صاحب؟ نیب نے کبھی ریفرنس کیا حکومت کے کسی بندے کے خلاف؟ آپ لے کے تو جائیں, پھر آپ کے پاس ایک چانس ہوگا. میں کیا لے کے جاؤں, وہ جب وقت آئے گا خود ہی پکڑے جائیں گے. مشکل نہیں ہے, دیکھیں کرپشن پکڑنا مشکل نہیں ہو, کرپشن نیب نہیں پکڑ سکتا. کون پکڑ سکتا؟ ٹیکس لاس. ٹیکس لاس. آج وزیر ہیں, اربوں کی ملکیت ہے, جب بنے تھے کیا تھا, آج کیا ہے ان کے پاس, کہاں سے آیا ہے؟ وزارت میں تنخواہ تو 2,35,000 ہے. چلیں اسی پہ بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ ذرا ایسے معاملات کے اوپر جہاں حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا بھی چاہیے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ احتساب کے معاملات کے حوالے سے, اور حکومتی 10 کرپشن شاہد خاقان عباس صاحب نے 10 نہیں, میں 100 بھی گن سکتا ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں 20 بھی گن سکتے ہیں, 100 بھی گن سکتے ہیں. تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا وزیر کرپٹ ہے, میں کہا آپ یہ نہ پوچھیں, آپ پوچھیں کون سا نہیں ہے. اصل ہے اب تھوڑے سے اس کا نام ڈھونڈنا پڑے گا جو نہیں ہے. اب واقعی میں کہہ رہے ہیں پوری کابینہ. جی میں بالکل کہہ رہا ہوں, نام ڈھونڈنا پڑے گا کون سا وزیر کرپٹ نہیں ہے. چلیں پھر ہم بھی ڈھونڈتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان معاملات کی طرف کچھ انویسٹیگیشن کر سکیں. لیکن عباس صاحب
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ FATF کی بات کر رہے تھے, کا ذکر کر رہے تھے. کشمیر, کل کشمیر کی آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کو انڈین آکیپائڈ کشمیر میں 1 سال مکمل ہونے والا ہے. کیا گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر کوئی پیغام دے پائے گی؟ کیا مل کر یونینمسلی ایز اے پاکستانی لیڈرشپ کوئی پیغام دے پائیں گے کشمیریوں کو یا نہیں؟ دیکھیں, ایک ایشو پر سارا پاکستان اکٹھا ہے, وہ کشمیر کا ایشو ہے, لیکن اس حکومت نے اس کو بھی متنازع کر دیا. How so? آج تک پرائم منسٹر بیٹھ نہیں سکا اپوزیشن کے ساتھ کشمیر کے ایشو پر بات کرنے کے لیے. اتنا بڑا واقعہ ہوا, انڈیا نے تمام دھجیاں اکھیڑ دی UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی, گورنمنٹ اپوزیشن ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکے. یہ بہت بڑا فیلیور ہے. آج کشمیری اس کو دیکھتے ہیں, اسمبلی میں جب ایک جوائنٹ سیٹنگ ہوئی, ریزولوشن پاس ہوا, آپ یقین کریں 12 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کشمیر کا ڈیلیگیشن بھی تھا. جتنی مجھے شرمندگی اس دن ہوئی کبھی نہیں ہوئی. مطلب آپ ہر چیز کو متنازع بنا دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ جو پرائم منسٹر اپوزیشن نہ بیٹھ سکے وہ اکیلا ہے. اگر یہ سمجھتا ہے ہم اکیلے ہیں تو وہ بھی اکیلا ہے. آج ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, ایک گورنمنٹ ہے, ایک اپوزیشن ہے. گورنمنٹ چل نہیں رہی. لوگ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کچھ کریں, آپ کچھ کریں. تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا. کشمیر کو جو حکومت متنازع بنا دے, باقی میں کیا کہہ سکتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان جاتے ہیں, کلبھوشن یادو کا نام لیتے ہیں, وہ جا کر یونائٹڈ نیشنز کے سامنے, جنرل اسمبلی کے سامنے کشمیر کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, کہتے ہیں, اور PTI بھی یہ بہت کلیم کرتی ہے کہ اس سے پہلے والی گورنمنٹس نے کبھی اتنی ہمت بھی نہیں کی کہ وہ کلبھوشن یادو کا نام لیتے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. بالخصوص آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام ضرور آتا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے سے بڑا شاید کشمیر کا ایڈوکیٹ اس سے پہلے رہا کوئی نہیں ہے. کلبھوشن یادو کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ انڈیا کی انوالومنٹ, انڈیا سے نا. اس کو گرفتار کس نے کیا تھا؟ آپ لوگ اس کو ٹرائی کس نے کیا تھا؟ آپ میری تقریر کشمیر کی سن لیں, 1987 کی, 2017 کی UN کونسل جنرل اسمبلی میں. وہ تقریر دیکھ لیں, اور عمران خان صاحب کی تقریر دیکھ لیں. یہ شاید تقریر بہتر کرتے ہو مجھ سے, الفاظ وہی ہیں, وہی ایشوز ہیں. کلبھوشن یادو کا نام لینا 100 دفعہ, وہاں اس کو امپورٹنس آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ایک جاسوس ہے, پکڑا گیا, سزا دیں اس کو. آپ تو اس کے حق میں اپیلیں فائل کر رہے ہیں. وہ اپیل فائل نہیں کر رہا, آپ کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اس قسم کی کم ظرفی جو ہوتی ہے وہ کازز کو نقصان پہنچاتی ہے. رائٹ. جب ایک حکومت جو بھی کرے, وہ حکومت پاکستان کر چکی, وہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے, وہ ہو چکا ہے. آپ یہ آ کے نہیں کہہ سکتے وہ غلط کر گئے تھے, ہم صحیح کر رہے ہیں. صحیح. تو آج آپ نے سب کو حق دے دیا ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھئی یہ غلط کر رہا ہے, اس سے کشمیر کو فائدہ پہنچے گا. یہ کچھ چیزیں غیر متنازع ہوتی ہیں, جو اسٹیٹ کے معاملات غیر متنازع ہوتے ہیں, وہ سمجھ نہ اس جماعت کو آئی ہے, نہ اس حکومت کو, نہ پرائم منسٹر کو آئی ہے. اچھا, کلبھوشن کی بات کر ہی رہے ہیں باز صاحب, تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ اس سرونگ کمانڈر, نیول سرونگ کمانڈر کی جو جاسوسی کر رہا تھا, جو ٹیررزم میں انوالو تھا, اس کے کیس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا اپوزیشن کو کوئی ریزرویشنز ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پریکٹیکلی بھیجنے کا سامان کر دیا, اور شیریں مزاری صاحبہ نے اس کے اوپر ریئیکٹ یہ کیا تھا کہ اس کو جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ہے وہ تو PMLN لے کر گئی تھی, ہمیں تو ان کی جورسڈکشن نہیں ماننی چاہیے تھی اس حوالے سے. اس کے بعد انہی کے لا منسٹر نے بھی تقریر کی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہہ رہا ہے یہاں غیر ذمہ دار لوگ بیانات دیتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. وہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے, ہر فیصلہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. جتنا میں اس کیس کو جانتا ہوں, ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن وہ باتیں پبلکلی کرنے والی نہیں ہوتی. تو اپنی جگہ پر رہ کر بات کرنی چاہیے. اس خاتون نے جو بات کی بالکل غلط کی, اس کا کوئی تعلق حقائق سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو رد کرتے ہیں آپ شیریں مزاری صاحب؟ میں رد نہیں کرتا. ان کو جس کو بات کا پتہ نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے. میں اس بات کو رد کرتا ہوں جو کسی حقیقت پر مبنی ہو اور مس انٹرپریٹیشن ہو. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. رائٹ. ایٹ دی اینڈ کشمیر کے حوالے سے عباس صاحب مختلف جگہوں پر, مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے بات کی جا رہی ہے, بٹ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ صرف ڈپلومسی تک رہیں گے ہم, یا ہمیں اس سے آگے بھی بڑھ کے کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ آپ کس سائڈ پر ہیں؟ کیا آپ ڈپلومسی پہ بلیو کرتے ہیں, سلو اینڈ گریجول بات اپنی پہنچانے پر بلیو کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں فوری طور پر کوئی اگریسو سٹیپ یا اوفینسو سٹیپ لینا چاہیے؟
محترمہ 3 فٹ کے فاصلے پہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, آپ ان سے بات نہیں کر سکتے تو آپ دوسرے معاملے سے کیا بات کریں گے؟ آج کی دنیا میں ہر آدمی سمجھتا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, لوگ بے خبر نہیں ہیں. تو وہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو ہے, یہ حکومت اپوزیشن ہی اکٹھے نہیں ہے, ایک ملک ہی اکٹھا نہیں ہے, ہم سے کیا بات کریں گے؟ Right, شاہد خاقان عباسی صاحب, thank you so much for joining me in the show. It's always a pleasure having you. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب بڑی صاف گفتگو اور سیدھی گفتگو. 20 انہوں نے ابھی اسکینڈلز گنوائے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں 100 تک گنوا سکتا ہوں. 10 گنوائے ہیں, 100 تک 100 تک گنوا سکتے ہیں. یہ 100 اسکینڈلز بھی کسی دن انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایک بار پھر زحمت دیں گے انشاءاللہ very soon. But till that time, take care of yourself. اللہ حافظ.